औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रोग्राम इल्म आगही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ में आपकी मेज़बान फरहाना अवैस और सैयद हम्माद हुसैन हाजिर हैं और आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। आज प्रोग्राम में हमारा मौज़ू वही है जो कल था और उसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे, क्योंकि हम न सिर्फ ये कि शरीयत, तरीक़त और तसव्वुफ़ पे गुफ्तगू करेंगे, बल्कि आज यौम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम भी है, तो इसलिए हम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सीरत पर भी गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो बहुत सारी खूबियों और बहुत सारे कमालात की जामे है। आप एक तरफ तो शेर खुदा हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, और दूसरी तरफ हैदर हैं, और आप इसके साथ साथ हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं, साहिब सखावत भी हैं, साहिब शुजाअत भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म भी अता किया, हिल्म भी अता किया और फ़साहत और बलागत से भी नवाजा। बहुत सारी खूबियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा। इन बहुत सारी खूबियों के हवाले से तज़किरा भी होगा, और फिर आप शहनशाह वलायत हैं, इसका भी तज़किरा होगा। और यही वो सिलसिला है जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में, जो हम कल भी आपसे बात कर रहे थे, तसव्वुफ़ के हवाले से उससे जोड़ेंगे। प्रोग्राम में आप जानते हैं हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, जो कि मौलाना उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह हैं, जामा मस्जिद गुलज़ार हबीब के मदारिस, मुजद्दिद मसलक अहले सुन्नत, ख़तीब आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद व जानशीन। आपकी खुतबात, आपके बयानात दुनिया भर में बहुत सारे लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, और यही वजह है कि बहुत से लोग आपके हाथ पर मुशर्रफ व इस्लाम भी हुए। हमारी खुशनसीबी अल्लामा साहब हमें रोज़ इतना वक्त देते हैं। मैं उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। ख़तीब मिल्लत अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अल्लामा साहब, जिस तरह अभी इन्होंने ज़िक्र किया कि कल भी हमने गुफ्तगू की थी शरीयत, तसव्वुफ़, तरीक़त के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप मौजू का मुख्तसर सा एक जो आपने कल गुफ्तगू की उसके ऊपर बयान फरमाएं, और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि सिलसिला तरीक़त कल हमारा रह गया था, तो सिलसिला तरीक़त के ऊपर मुख्तसर बयान फरमाएं। सिलसिला तरीक़त मैं नहीं समझा। सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया के हवाले से। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माह रमज़ान के 2 अशरे अपनी गिनती पूरी कर चुके और तीसरा अशरा शुरू हो गया। ये आग से यानी दोज़ख से रिहाई पाने, आज़ादी पाने का अशरा है, और इसमें 5 ताक़रातें हैं जिनमें हमने शब-ए क़द्र को तलाश करना है। वो एक रात जो 1000 महीने से बेहतर। अल्लाह ताला हम सबको वो रात भी अता फरमाए और उस रात की बरक़ात भी अता फरमाए। आज 21 रमज़ान है पाकिस्तान में इस साल चाँद के हिसाब से, और ये यौम शहादत है मौलाए कायनात, मौलाए गमगुसार, हैदरे कर्रार, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, हज़रत बिरादर व दामाद रसूल, ज़ौजे बतूल, अबुल हसनैन सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इनको ये जुमला क्यों कहा जाता है? किसी और के साथ ये जुमला नहीं है। उसका मैं जवाब भी बताता चलूँ। मुनाफिक जो थे खवारिज, उन्होंने हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के चेहरे के बारे में एक बुरा जुमला कहा।
میں وہ جملہ نہیں دہراؤں گا، ٹھیک، مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زبان پر وہ لاؤں۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے، صحابہ اور حضرت علی کے عقیدت مندوں نے یہ جملہ کہا کہ حضرت علی کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جملہ ان کے لیے خاص طور پر بولا جاتا ہے، کرم اللہ نہیں، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ٹھیک، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہنشاہ ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیل میں جانا ہوگا۔ ولایت کے سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، ٹھیک، کڑی جڑتی جاتی ہے کڑی سے کڑی، تو اس کو زنجیر کہتے ہیں، اس کو عربی میں سلسلہ، جس کی جمع ہے سلاسل، کہتے ہیں نا پابند سلاسل کر دیا، یعنی زنجیروں میں باندھ دیا۔ تو یہ شجرہ کہلاتا ہے، یعنی ٹری، اور آپ کا جو ریلیشن ہے اس کو بھی کہتے ہیں، خاندانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے۔ سلاسل جو مشہور ہیں ان میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، پھر رفاعی، شاذلی، تجانی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے جو شروع ہوتے ہیں وہ حضرت علی سے حضور کو پہنچتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا روحانی سلسلہ نہیں ہے جس میں حضرت علی کا فیض نہ ہو، یا ان کا اسم یا ان کا نام شامل نہ ہو۔ اب آپ وہ اگر ابھی فوراً چاہتے ہیں تو ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا ذکر مجھے کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بالکل، بالفرض یا وہ دوسری باتیں کرنا تو ایک طرف، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ امت کو ملا، ولایت محمدی، حضور سے حضرت ابو بکر کو، ان سے حضرت عمر، ان سے حضرت عثمان، ان سے آیا یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں، اور ان سے آگے ان کی اولاد میں بھی، اور ان کے خلفاء جیسے حضرت امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ، یہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں۔ ایک طرف تو حسنین کریمین ہے، ایک طرف یہ، تو ان سے پھر ولایت محمدی کا سلسلہ پھیلا ہے۔ چار پیر کا لفظ بہت مشہور ہے، چار پیر 14 خان وادے۔ بالکل، ان چار پیروں میں کون ہے؟ امام حسن 1، امام حسین 2، کمیل بن زیاد 3، خواجہ حسن بصری 4۔ یہ چار پیر ہیں۔ آگے 14 خان وادے، ان کی بھی اگر آپ کہتے ہیں میں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ 5 خان وادے حضرت امام حسن بصری کے خلیفہ عبد الواحد بن زید سے، 14 ہے نا، تو اس میں 5 یہ ہو گئے۔ 9 دوسرے خلیفہ حبیب اجمی سے، 14 ہو گئے۔ بالکل، ابن زید سے زیدیان، ایازیان، ادھمیان، حبیریان، چشتیان، اور حبیب سے حبیبیان، تیفوریان، کرخیان، سقطیان، جنیدیان، گازریان، توسیان، فردوسیان اور سہروردیان جاری ہوئے۔ پاکستان میں ایک ہستی آرام فرما ہے، نام ان کا بھی علی ہے، علی بن عثمان۔ بالکل، تعلق ان کا افغانستان کے علاقے حجویر سے ہے، اس نام سے ان کو دنیا نہیں جانتی۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوئے ہیں۔
غوث پاک کی ولادت ہے 470 یا 71 ہجری، ان کی 465 تاریخ وفات ہے، سن وفات. اور غوث پاک کا یہ بیان مشہور کہ اگر یہ میرے ساحری زمانے میں ہوتے میں ان کا مرید ہوتا. بالکل داتا صاحب وہ بڑی ہستی. تو یہ سلسلہ وہی ہے، میں نے آپ کو بتانا تھا. تو یہ ولایت محمدی کا وہی فیض جو حضرت علی سے ملا. اور ایک جملہ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے، اور پہلی امتوں میں جتنے ولی ہوئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام تک جتنے نبی ہوئے، ان کی امتوں میں جتنے ولی ہوئے، حضرت علی ان کے بھی سردار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے آپ کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے. تو سلسلہ اس کو اب مثلا حضرت علی سے سلسلے، اب آپ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اتنے سلسلے کیوں ہیں؟ بالکل یہ بھی سوال آ سکتا ہے. تو یہ مزاج ہے. قرآن کی قراتیں دیکھی ہیں، علاقے مثلا آپ کو میں بہت آسان کر دوں، پاکستان میں بھی آپ کے سامنے یا ہندوستان دونوں کو ملا لیجئے تو کچھ علاقے ہیں جہاں کے لوگوں کا تلفظ مختلف ہے. بالکل. میں اگر مزاج کہتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو سنا وہ مجاز کہتے ہیں. آپ کے مجاز کیسے ہیں؟ شین قاف کا فرق ہوتا ہے. حیدرآباد والے قاف کو خے بولتے ہیں، دکن والے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ شین قاف کا فرق ہو جاتا ہے، کہیں پر تلفظ کا فرق. ہم گجراتی بولنے والے جیم کو زے اور زے کو جیم کہہ دیتے ہیں. یعنی میں جنید کہوں گا تو وہ زنید کہیں گے، فرق آ جاتا ہے. یہ اسی طرح مزاج کا فرق ہوتا ہے. کسی کو مرچ کھانا بہت پسند ہے، دوسرا مرچ کے قریب نہیں جانا چاہتا. تو یہ مزاجوں کے حوالے سے ہیں. کہیں تھوڑا سا جلالی ہے، کہیں جمالی ہے، کہیں اس کے وہ یہ سلسلے اس لیے. لیکن مرکز سب کا ایک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہاں سے نکلی ہوئی تاریں کہہ لیں، وہاں سے نکلی ہوئی نہریں کہہ لیں، کیونکہ پاور ہاؤس تو ایک ہے. مین پاور ہاؤس وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی سے یہ سب کا فیضان. جس کا تعلق نبی تک درست نہیں ہے اس کو نہ ولی مانیں گے، نہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، نہ اس میں کوئی روشنی ہوگی. تو جس کا کنیکشن بھی درست ہے، وائرنگ بھی درست ہے، اور تعلق واقعی قائم ہے، وہی ولایت کے اہل ہوئے، انہی کو فیضان ملا. تو یہ سلاسل کا یہ حوالہ ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یوں کہہ لیجئے کہ ولایت محمدی پھیلی ہے. اس سے یہ سلاسل وجود میں آئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا مختلف علاقے ہیں عرب میں، غیر عرب، ادھر ماوراء النہر جو اب سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے، جس کے اتنے سارے ملک جو آزاد ہوئے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان وغیرہ. پھر اس سے علاوہ یہ جو ہمارے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، آذربائیجان وغیرہ شہر، ان تمام میں. پھر ادھر عرب میں دیکھیں تو پورا عرب جتنا ہے اس میں یہ سلسلہ. پھر افریقہ تک. بالکل. تو یہ اسلام تو پہلی دوسری صدی میں ہی بہت زیادہ پہنچ گیا تھا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 80% سے زیادہ علاقے پر اس وقت مسلمانوں کا سلسلہ تھا. تو الحمدللہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے نام کے معنی ہے بلند. اللہ نے ان کو بہت بلندی دی ہے، بے شک بہت شان ہے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کلی فضیلت صحابہ میں حضرت ابو بکر کو حاصل ہے. صحابہ میں کلی فضیلت حضرت ابو بکر کو. باقی صحابہ کو جو جزوی فضائل ہوتے ہیں تو وہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی ہے. اگر جملہ مشکل ہے میں آسان کر دوں کہ کسی کا کسی ایک چیز میں ماہر ہونا یہ اس تمام فضیلتوں والے کے لیے کہیں نفی نہیں کرے گا، وہ پھر بھی سپیریئر رہے گا. تو یہ شان ہے. لیکن آپس میں محبت. اب دیکھیں حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. بالکل.
یہ کمال محبت کی کہ انہوں نے محبت کی بھی یادگار قائم کی ہے. یہ جو لڑنے والے ہیں یہ آج کے لوگ ہیں، وہ محبتوں والے تھے. بالکل. تو یہ ولایت کے آپ کے اس سوال کے حوالے سے میں نے مختصراً عرض کیا. اگر کوئی سوال لانے ہیں یا میں پھر ان کا ذکر. میں پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظہر العجائب والغرائب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. عجائب اور غرائب دونوں لفظ جمع ہیں. ان سے وہ باتیں ظاہر ہونا جن کو ہم اللہ کی قدرت کہیں گے. میں پھر وہاں لاؤں گا آپ کو کہ معجزہ ہو یا کرامت، خارق عادت کام کو کہتے ہیں، خلاف عادت جس کو آپ کہہ لیں. کام ہے اللہ کے، ظاہر ہوتے ہیں بندوں سے. نبیوں سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت. اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہونا جو عقل کے لیے حیران کن ہوتی ہیں، آپ ان کو عجائب و غرائب کہتے ہیں. عجیب یا کیسے ہو گیا. غریب اجنبی کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو عام دیکھنے میں نہیں ہوتی. تو ان کو مظہر کہا گیا کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ شان عطا کی ہے کہ ان سے وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے اسلام کی حقانیت کو واضح کرتی ہیں اور حضرت علی میں خدا کی قدرت کے جلوے ظاہر کرتی ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ناد علی جو ہے نا، حضرت علی کو پکارنا، اس میں یہ کلمات بھی آتے ہیں. یہ بزرگوں کا وظیفہ رہا ہے کہ وہ ناد علی پڑھتے رہے ہیں، یعنی حضرت علی کو پکارتے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے بندوں کی مدد کرتے ہیں. بالکل. جی علامہ صاحب آپ جو ذکر فرما رہے تھے کہ آپ موضوع کی طرف گفتگو کریں. کل جہاں تک بات پہنچی تھی شریعت، طریقت اور تصوف، واضح رہے کہ شریعت بنیاد ہے، طریقت اس میں کمال ہے، بالکل، اور تصوف راہ سلوک کی منزلیں طے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص اور اہل بنانا. ٹھیک. ابھی تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ مقام پانا کہ وہ کہے یہ میرا بندہ ہے. بے شک. فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ کہتے ہیں نا ذاکر سے مذکور بن جانا، وہ وقت آ جانا. ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں شریعت کے حوالے سے بتا دیا کہ شریعت سے ہٹ کر تصور ہی نہیں ہے کسی کا کہ وہ طریقت میں آئے یا ولایت میں آئے یا ولی شمار ہو. بالکل. کہ جو شریعت کا پابند نہیں، سنت کا پابند نہیں، وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے وہ ولی نہیں ہو سکتا. پانی پہ چل کے دکھا دے ولی نہیں ہو سکتا. ایک بات طے ہو گئی. طریقت کے حوالے سے وہ جو کل بات چل رہی تھی آخر میں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی کی شریعت اور ہے، فقیر کی طریقت اور ہے. اس کا میں تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. کل بھی دیا تھا مختصراً، آج بھی پیش کرتا ہوں. یہ ڈھکوسلے ہیں ان چال بازوں کے، لٹیروں کے، بہروپیوں کے، جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی کی شریعت اور ہے اور صوفی یا فقیر کی طریقت اور ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولی اللہ نہیں تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ولی اللہ نہیں تھے؟ سیدنا غوث اعظم ولی اللہ نہیں تھے؟ خواجہ غریب نواز ولی اللہ نہیں تھے؟ یہ مولوی بھی تھے سارے. مولوی کا مطلب، لفظ مولوی کے معنی مولا والا، یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے. مولانا کے معنی ہمارا پیارا، مولوی کے معنی اللہ والا. فرق ہے.
یہ لوگ کوئی نماز قضا نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں، شریعت و سنت کے پابند ہیں۔ آج کون اٹھے گا صوفی یا فقیر کہلانے والا جو کہے گا کہ جی مولوی کی شریعت؟ اور تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ان کا شریعت و سنت سے، ولایت سے، طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ کاروباری ہیں، یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ باتیں بہت زور دے کے کہی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو پسند نہیں آئیں گی۔ سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ کبھی کبھی سچ کا کڑواہٹ جو ہے وہ ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے نا۔ اپنی اصلاح کی بجائے وہ میرے خلاف بولیں گے۔ میں کیا چیز ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میری اوقات کیا ہے؟ مجھے ذرہ ناچیز آپ بلکہ اس سے بھی کم تر سمجھے، مگر شریعت و سنت کے معاملے میں ہرگز وہی کہوں گا جو حق ہے، کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ مجھے رب تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مجھے ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو کوئی بدل دوں یا اس میں کچھ کمی یا بے زیادتی کر دوں۔ وہ ایز اٹ از مجھے پہنچانا ہے اور وہی پہنچا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اصل میں وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، نشہ کرنا چاہتے ہیں، آزادانہ عورتوں سے میل جول، اور وہ جو جس حد تک جانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ چیزیں شریعت روکتی ہے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ مولوی کا کام اور ہے، ہمارا اور ہے۔ اچھا، پھر اس میں آ جاتا ہے کہ مسئلے جاننا۔ تو مولوی جو ہے تو وہ تو مسئلے بھی جانے گا، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ مسئلے نہیں جاننا چاہتے، تو ان چیزوں سے الگ رہو، لہٰذا ان کا کاروبار چلتا رہے گا۔ تو یہ جان لیں کہ جو صوفی ہے وہ مولوی ہے، بالکل، اور عالم ہے، جاہل نہیں ہوتا صوفی۔ اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تو وہ خاص علم عطا ہوتا ہے، مگر شرط ایک شخص اللہ سے ڈر ہی نہیں رہا ہے، خلاف شریعت و سنت کام کر رہا ہے، تو وہ کہاں سے ولی ہو جائے گا؟ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو سامنے بہت اہم بات تھی کہ طریقت یا شریعت کی بات جب بھی کی جائے گی تو ان دونوں کو جدا نہیں کیا جائے گا۔ شریعت بنیاد ہے، طریقت اس کا آپ مکھن کہہ لیں، اس سے ہی نکلا ہے۔ اگر شریعت نہ ہو تو کیا یہ چیز ملے گی؟ یعنی اس میں عمدگی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شریعت میں عمدگی اور کمال ہے طریقت، لیکن وہ ایک بندہ شریعت کو مان ہی نہیں رہا، اس پہ چل ہی نہیں رہا، تو طریقت کہاں سے آئے گی؟ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، اگر کوئی شخص اپنے مرشد کامل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ مرشد یہ بھی عربی کا لفظ ہے، راہ دکھانے والا، صحیح، ہدایت۔ تو یہ مرشد واتبع سبیل من اناب الی، قرآن کہتا ہے اس کی پیروی کرو جو میرے راستے کی طرف لائے، جو میری طرف لائے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مرشد پکڑنا پڑے گا۔ اچھا، دو طریقے ہیں نا، میں نے شاید پہلے بھی سمجھایا، میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ میں کسی کو صرف پتہ بتا رہا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے نا، آپ نے یہاں سے اس طرح کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہاں سے سواری مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اس طرح جانا ہے، یوں مڑنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ رستہ ہے، 10 اس میں موڑ ہیں یا 10 قسم کے اس کے رستے ہیں، بیچ میں پہاڑ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ لکھ لے، یاد کر لے، جائے گا، وہ بار بار دیکھتا جائے گا میں صحیح جا رہا ہوں، بالکل، میں غلط تو نہیں کر رہا، کہیں میں غلط تو نہیں مڑ گیا، میں صحیح جا رہا ہوں، اس کو یہ رہے گا۔ اچھا، وہ کوشش کرے گا فالو کرنے کی جتنا ہو سکے گا، اور میں اسے کہہ دوں کہ بھائی میں وہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، بالکل، اب وہ کتنے اطمینان سے جائے گا؟ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس اس نے میرے ساتھ چلنا ہے، جہاں میں جا رہا ہوں میری کاپی کرتے جانا ہے، ٹھیک، پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ تو یہ آسانی کر دی گئی ہے
کہ بتا بھی دیا ہے اور ساتھ بھی دے دیا کہ یہ فالو کر لو. ٹھیک. منزل پہ جانا ہے تو سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. شیطان رکاوٹ بنا ہوا ہے بہکانے کے لیے. تو اب اس شیطان سے میں بچوں کیسے کہ کہیں میرا رستہ نہ خراب کر دے, مجھے کسی غلط سے راہ پہ نہ ڈال دے. تو میں مرشد کو پکڑ لیتا ہوں, کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میں زور نہیں لگا سکوں گا, یعنی میرا زور ان پر نہیں چلے گا, وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہوں گے. تو جب ان مخلص بندوں کا ساتھ لے لیتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے. یعنی ہر شخص کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ ایک مرشد کو فالو کرے. شروع سے کرتے آ رہے ہیں. بالکل. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کی جیب میں نوٹ ہے, صحیح, میلے میں گیا ہوا ہے, بچہ کم سن ہے, نادان کہہ لے. باپ نے نوٹ دے دیا, کھانے پینے کو دل چاہے, کچھ کھیلنے کو دل چاہے لے جاؤ. بچہ اکیلا چلا گیا, جیب میں نوٹ نظر آ رہا ہے, جیب کترا بھی پھر رہا ہے. بالکل. پک پاکٹ کہتے ہیں انگلش میں, جی, وہ بھی پھر رہا ہے. اس نے دیکھا بچہ نادان ہے اور جیب میں مال ہے. وہ پہلے کنفرم کرے گا اس کے ساتھ کوئی بڑا تو نہیں ہے, دیکھ لیا نہیں ہے, موقع پایا اور نوٹ نکال لیا. بچے کا دل کچھ کھانے کو چاہا, اس نے دیکھا تو جیب خالی, اس نے کہا کھیل. اب اس کے لیے میلے میں کوئی مزہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. اسی میلے میں ایک اور بچہ ہے, اس کی جیب میں بھی ویسا ہی نوٹ ہے, مگر اس نے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. جیب کترے نے دیکھا بچہ نادان ہے, مگر جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سیانا ہے. بالکل. میں نے اگر اس پہ ہاتھ ڈالا تو وہ سیانا مجھے پکڑ لے گا, میری خیر نہیں ہے. یہ تھی صرف کہانی. نتیجہ یہ ہے کہ مال ہے, دنیا بھی ہے, اگر تو حفاظت نہ کی جائے, اگر مال دنیا حفاظت نہ کی جائے تو چور کا خطرہ رہتا ہے. میرے پاس جو میری اصل چیز ہے وہ ایمان ہے, بے شک. اس کی حفاظت کے لیے بھی تو مجھے کچھ سوچنا چاہیے. یقین. میرے دل میں, میرے سینے میں ایمان کا نوٹ ہے, اور ایمان کا جیب کترا شیطان مختلف روپ اور بہروپ بدل کے پھر رہا ہے. بالکل. اگر میں تنہا چلوں گا تو وہ موقع پا کر میرا یہ نوٹ نکال لے گا. مجھے چاہیے میں غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے چلوں, سبحان اللہ. میں خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چلوں, میں خواجہ نقش بند و خواجہ سہرورد کا ہاتھ پکڑ کے چلوں کہ میں نادان ہوں, یہ سیانے ہیں, ان کی وجہ سے میرا ایمان بچے گا. بالکل. یہ ہے اصل مقصد بیعت کا. اچھا ہم سب, کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حال, قال اور وجد یہ کون سی کیفیات ہیں, ان کی وضاحت فرمائیے. تصوف کے سلسلے کے حوالے سے وہ کچھ جاننا چاہ رہے تھے. ابھی اس پر آتے ہیں, پہلے اس سوال کو تھوڑا سا مؤخر کر لیجئے, یہ آخری ہے. وہ اچھا, میں بنیاد پہلے قائم کر لوں, کیونکہ یہ اعمال ہیں اس کے. جس طرح ہوتا ہے نا, آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کورس کرنا ہے, پھر آپ کا یہ مرحلہ آئے گا, تو یہ کیفیات اور یہ مراحل, ان کا ذکر تھوڑا سا بعد میں لے لیں. قرآن نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے. بالکل. پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ کی طرف لے جائے گا راہ حق. اور ان میں مجھے پتا چل گیا کہ جی دھوکے باز بھی ہیں, کیونکہ منافق کا لفظ آیا ہوا ہے قرآن میں, بالکل. بے ایمان کا لفظ آیا ہوا ہے. جو لوگ کلمہ تو پڑھیں گے, ایمان نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین, اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض, یہ مومن نہیں ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو پتہ چلا بہت سے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں بیماری, یعنی عقیدے ٹھیک نہیں ہوں گے. بالکل. اور بہت سے لوگ جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے, زبانوں پر کچھ اور دل میں. تو اب مجھے صحیح مرشد پکڑنا ہے, ایسا مرشد جو مجھے اللہ تک پہنچا دے. تو وہ خود اللہ کو جانتا پہچانتا ہوگا تو تعارف کروائے گا. بالکل. آئیے ایک جملہ سنیں. علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟
درست. پوچھ رہا ہوں یہ جو علم سکھایا جاتا ہے اس کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ ربی. معلم. نہیں، سکھانے کو ٹیچنگ. تعلیم. تعلیم. صحیح ہے نا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ٹھیک. کتنے حروف ہیں تعلیم میں؟ این لام یہ میم. تے این لام یہ میم. کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے. 5. ہوں. ٹھیک ہے. ہوں. پہلا حرف کیا ہے؟ تے. تے ایک طرف رکھیں. ہوں. آخری حرف کیا ہے؟ میم. میم. تے اور میم ملایا تو کیا ہو گیا؟ تم. باقی کیا رہ گیا؟ یہ این لام عین یہ. اور لام. علی رہا یا نہیں رہا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لفظ تعلیم میں علی موجود ہے. سبحان اب معنی کیا ہوگا؟ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم. ہاں سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. یعنی لفظ تعلیم میں علی کا لفظ موجود ہے. اب علم سیکھنا، تو علم کے حوالے سے ہم جب جائیں گے اور جتنے بھی علوم آئیں گے، آج ہماری ایک مشکل ہو گئی ہے، یہ بھی ناظرین میں آپ لوگوں سے اپنا درد بانٹنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے یہ دنیاوی علوم، یہ دینی علوم، یہ عصری علوم، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اگر آپ کہیں کہ سائنس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا یہ فلکیات کے بارے میں، حیت، چاند، سورج، ستاروں کے بارے میں، برجوں کے بارے میں قرآن میں یہ جو کچھ ہے یہ کیا غیر اسلام ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ دینی علم نہیں ہے تو زکوٰۃ کا حساب میں کیسے نکالوں گا؟ وراثت کے میں حساب کیسے کروں گا؟ مجھے کاروبار کرنا ہے، میں کیسے کروں گا؟ یہ تقسیم کر کے اسکول اور مدرسہ کو الگ کر کے جو سازش کی گئی تھی آج اس کا ریزلٹ سامنے ہے. دین سب کچھ ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ دینی علوم پڑھیں گے تو کچھ کما نہیں سکتے، عصری دنیاوی علوم پڑھیں گے تو کمائیں گے. جو شخص یونیورسٹی کالج سے آتا ہے فارغ شدہ اس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا، اور جس کے ساتھ مدرسے کی کوئی ڈگری وابستہ ہے مولانا یا علامہ کہتے ہیں یہ تو نماز روزے کے مسئلے جانتا ہے. یقیناً. علامہ صاحب بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے تو اس بات کو مکمل کرتے ہیں، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں پھر اس بات کو مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے ہم بات کر رہے ہیں شریعت، طریقت اور تصور کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کی سیرت پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے سوال جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی میرے خیال سے. جی علامہ صاحب آپ جو فرما رہے تھے. مرشد جو ہے وہ خود عالم ہو. یہ جو تقسیم ہے نا عصری، دینی، دنیاوی، فنون جہاں تک ہے نا، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن. فنون میں کچھ باتیں مشینوں کی وجہ سے، ایجادات کی وجہ سے آئی ہوں گی. باقی علوم کی تقسیم کرنے والے میرا خیال ہے بہت چھوٹے ذہن کے لوگ تھے. بالکل. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک نام ہے مولانا شاہ احمد رضا کا. کسی اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے. آج دنیا کی 100 کے قریب یونیورسٹیوں میں ان پر ریسرچ ہو رہی ہے. سبحان اللہ.
55 ڈفرنٹ فیئرز نالج، 55 سے زیادہ علوم میں ان کی کتابیں موجود ہیں. جانتے کتنے علوم تھے وہ ایک طرف. تو یہ کہنا کہ صرف یونیورسٹی کالج کا پڑھا ہوا ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے دوسرا نہیں ہے، بہت ہلکی باتیں ہیں. یہ سازش تھی مسلمانوں کو دو ٹکڑے کرنے کی، بتایا گیا کہ نہیں. اچھا یہ جو ریاضی الجبرا وغیرہ یہ مسلمانوں ہی نے تو دیے ہیں دنیا کو. دنیا نے کیا دیا ہے مسلمانوں کو، پہلے تو یہ بتائیں. ٹھیک، ایک کالر ہے، آپ کی اجازت سے ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ میں سمینا بات کر رہی ہوں، سمینا فروزی رحیم یار خان سے. جی سمینا، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت تک ہم کیسے پہنچ کے اللہ تعالیٰ کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مقبول بندے بن سکتے ہیں. تھوڑا سا پلیز اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دیں. بہت شکریہ. جی علام صاحب. قرآن میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی ان کے اماموں کے نام سے. آج میں نے کسی کو مرشد بنایا ہی نہیں، امام بنایا ہی نہیں، تو میں کس کے نام سے پکارا جاؤں گا؟ سوچنے کی بات. بالکل. اچھا جی، میں نے صرف اتنی بات جو کرنی تھی، یہ درد بانٹا تھا تقسیم کا. یہ میں بتا دوں، ایک عالم جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور اس میں یہ تقسیم عصری اور دینی دنیاوی کی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کون سی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے جو انہوں نے زراعت کا نظام بنایا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے جو پوری دنیا کو دین دے کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے ہیں، پرنسپلز بنا کے دے کے گئے ہیں؟ کسی یونیورسٹی کا نام بتائیں گے آپ؟ تو ذرا غور کیجئے. اور علم ہے اور اسے سیکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے اسکولوں میں اتنا بڑا بستہ دے دیا جاتا ہے نا بچے کے وزن سے زیادہ، یہ اس کے ذہن سے گزر جاتا ہے، ذہن میں نہیں جاتا ہے. بالکل. سر سے گزر جاتا ہے، سر میں نہیں جاتا ہے، ورنہ وہ کچھ بن جائے. وہ بناتی تھی تربیت، جو آج ہمارے ہاں سے غائب ہو چکی ہے. مرشد میں 4 باتیں ضروری ہیں. ایک تو عقیدے کا سچا ہو، یعنی اس میں کوئی خراب عقیدہ نہ ہو. 4 باتیں بتا رہا ہوں. صحیح العقیدہ ہونا، یعنی اس کے عقائد صحیح ہوں. نمبر 2، جاہل نہ ہو، ٹھیک ہے، مسئلے اس کو معلوم ہو جو بھی ہے. تیسری بات، فاسق و فاجر نہ ہو. فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاجر بدکار کو کہتے ہیں، یعنی فاسق و فاجر نہ ہو. چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کا شجرہ صحیح ہو اور پہنچتا ہو، یعنی اس سے لے کر اس کے مرشد، پھر اس کے مرشد، پھر اس کے مرشد، پھر اس کے مرشد، پھر اس کے مرشد، وہ بالکل صحیح بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا بھی ہو. صحیح. علامہ صاحب ایک کالر بھی جی ضرور سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو مولود کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس کی ذرا تفصیل بتا دیں. انشاءاللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو مولود کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کے سامنے جھلک پیش کر دی. اب میں اس کا خلاصہ پھر حضرت علی کا آپ نے، چونکہ ان کا دن ہے، ذکر کرنا، اور اس میں بھی یہ باتیں آئیں گی. صحیح. شریعت بنیاد، طریقت اس میں کمال، معرفت اور حقیقت اس وقت ملے گی جب ان میں ہم کامل ہو جائیں گے. بالکل. شریعت و طریقت میں ہم کسی حد تک کمال پالیں گے تو معرفت کہتے ہیں اللہ کی پہچان کو، وہ ہونی شروع ہو جائے گی. جو معرفت ہوتی جائے گی تو پھر حقائق اشیاء کی حقیقت خود بخود آپ کے اندر، جس کو کہنا وارد ہونا، منکشف ہونا، آپ پر کھلتی چلی جائے گی.
صرف یہ نہیں کہ آپ یہ لکڑی کی حقیقت، لوہے کی حقیقت، آپ کائنات کی حقیقت جانیں گے. سبحان اللہ. پھر وہ نظر آئے گا جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا علم پڑھا ہے، ایک تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرے کا کہا اگر بیان کر دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے. اللہ. حقائق اشیاء. لوگ تو نبی کا ظاہری علم ابھی تک نہیں، وہ اس پر نہیں آیا، تو باطنی علوم اور دوسرا ان کی بات کیا کی جائے. بہرحال بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں آج کل کے، نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا فیضان ہے. ٹھیک. ہر ولی میں جو کرامت ہوتی ہے وہ اس نبی کے معجزے کا تتمہ، اسی کا اثر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ فعل کرامت میں نے بتایا معجزہ اللہ کے فعل ہیں، ظاہر ان سے ہوتے ہیں. اگر ولی کا تعلق اللہ تعالی سے، اس کے رسول سے نہیں ہے تو وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے، اولیاء من دون اللہ سے ہے. ٹھیک. من دون اللہ سے مراد لفظی معنی ہے اللہ کے سوا. من دون اللہ سے مراد ہے بت. معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا. مراد کون ہے؟ بت. آج کل یہ ظلم ہو رہا ہے کہ من دون اللہ سے مراد ہیں بت، مگر ان کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے اور چسپاں کی جاتی ہیں نبیوں ولیوں پر اور مسلمانوں پر. بالکل. یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، چسپاں کیا جا رہا ہے نبیوں ولیوں پر اور مسلمانوں پر. بالکل. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، ان کا یہ قول موجود ہے بخاری میں کہ ایسے لوگ جو بتوں اور کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں. امت میں سب سے بدترین لوگ کہا گیا ان کو. بالکل. اب عام آدمی کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کو کیا معلوم؟ نہ شان نزول معلوم، نہ پتہ ہے کس کے بارے میں اتری ہے. تو اولیاء اللہ، ٹھیک، ان کی بے ادبی کرنا. اب یہ بھی سن لیں اللہ کا فرمان. میں من دون اللہ کا بتا چکا کون ہے. من دون اللہ سے مراد ہے بت. اولیاء اللہ، اللہ والے. بالکل. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں اللہ کا فرمان سن لیں کہ من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو چیلنج کر دو، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کا فرمان ہے. اللہ اکبر. ایک کالر ہے، ان سے سوال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ اعجاز بات کر رہا ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں گلشن حدیث کی آبادی میں 2 ہندوؤں کے اسٹور ہیں جو 40% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. واحد پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا مسلمانوں کو، بلکہ 100% مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. صحیح. تو کوکب صاحب سے آپ پوچھیے گا کہ ہم ان کی دعائیں دیں، ان کی تعریف کریں کہ کیا کہیں، یا اپنے قرآنوں کو کر لیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ایک اور کالر، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب؟ میرا نام محمود ہے، میں مسکت سے بول رہا ہوں. میرا 2 سوال ہیں. جی جی. کہ مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ امام مسجد میں رکھنا ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. دوسرا سوال کیا انہوں نے کیا ہے؟ مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک جی. سلام صاحب، آپ قرآن کریم کی آیت سنا رہے تھے کہ اللہ کے ولیوں سے جو جی نہیں، قرآن کی آیت نہیں، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. صحیح. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو چیلنج کر دو، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل.
تو اللہ سے لڑنا عقل مندی؟ بالکل نہیں. کوئی لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ بالکل. یہ لوگ جو اللہ سے لڑنے کے لیے اترے ہوئے ہیں کیا کہلائیں گے؟ ایمان والے، عقل مند، سمجھدار، بالکل نہیں. اچھے. خود ہی نفی کر رہے ہیں نا اپنے عمل سے. تو یاد رہے یہ جتنے بھی ہیں، جو اب بات آ جائے گی اللہ کے سچے ولی کی. جو سچا ولی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جو اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں اور پیر نہیں ہے، منگل بنے ہوئے ہیں یا منگل ہیں یا جو بھی کچھ ہے، یا جنہوں نے شریعت و سنت کو ترک کیا ہوا ہے، یا وہ پیر زادے بالکل جو اولاد تو بزرگوں کی ہیں مگر ان کے طریقے پر نہیں ہے، داڑیاں نہیں رکھی ہوئی، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پابندی نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو خلاف بولے گا وہ بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے رعایت دی ہے؟ کسی کے لیے. اگر آپ کہیں کہ آپ نبی کی اولاد ہیں، سادات ہیں، تو آپ پر تو دوسروں سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. بالکل. ایک عام آدمی اگر شریعت و سنت میں کمزوری کرتا ہے، سید کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کیا ان کے لیے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں؟ بالکل نہیں. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے. بالکل. جملہ دوہرا رہا ہوں، فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے. کسی کا عالم ہونا زیادہ درجے والی بات ہے. ایک شخص کہے میں سید ہوں، دوسرا کہے میں عالم، تو عالم کا درجہ زیادہ ہے. بالکل. کیونکہ نبی کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، علم ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب وہ علماء بھی کیسے ہونے چاہیے؟ تو آج مصیبت یہ ہو گئی کہ پیری مریدی کو کاروبار بنا لیا گیا. بالکل. دکانیں کھول لی گئیں، تعویذ کلینک بن گئے، طرح طرح کے سلسلے. اب ان میں لوگ جو ہیں، لازمی بات ہے ضرورت مند ہے، پریشان ہیں، ان کو لوٹا جا رہا ہے. ٹھیک. مزارات پر خرافات کی جانے لگی. جو مرکز تھے مزارات، جہاں سے روشنی پھیلنی تھی، وہاں پر دشمن بٹھائے گئے. تو یہ جو جتنے ہیں سازشیں، میلے لگائے گئے، یہ سب غلط باتیں. شریعت سنت کی پابندی میں کمال طریقت ہوگا. جب طریقت پائیں گے تو پھر ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے. تصوف وہی ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لوں، ستھرا کر لوں. ایک کالر بھی ہیں، ان سے سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میری بہن، میں عاشق حسین بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ باجی سوال یہ ہے کہ میں دبئی میں رہتا ہوں. میں پہلے سے آلریڈی شادی شدہ ہوں. میرا ایک بیٹا بھی ہے. ٹھیک. اور یہاں ایک لڑکی ہے انڈین جو ہندو ہے، اور بار بار میری منتیں کر رہی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو تو میں مسلم یعنی کہ اسلام قبول کر لیتی ہوں. اسی بارے میں پوچھنا تھا. تقریباً کچھ 6 مہینے ہو گئے. ذاتی قسم کے سوال آپ کیوں ٹی وی پہ کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا یہ سوال آپ وہاں قریب میں کوئی. بہرحال میں نے سن لیا سوال، لیکن اس طرح کے سوال میرے بھائی مناسب نہیں ہوتے. آن ایئر نہیں پوچھا کریں ایسے سوال. آپ انفرادی طور پر ٹیلی فون پر الگ پوچھ لیا کریں. بہت شکریہ. بہرحال جواب دے دیں گے. جی السلام صاحب، آپ نے گفتگو فرمائی تو میں چاہوں گا ایک لفظ ہوتا ہے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، اس کی بھی وضاحت فرماتے چلیں. فنا یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک. فنا اپنے آپ کو اللہ میں گم کر دینا. انسان کو اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور چیز نظر ہی نہ آئے. فنا سے مراد یہ نہیں کہ خودکشی کر لیں، جی اپنے آپ کو مار لیں. اب میں آپ کو سمجھاؤں. پانی میں آپ نمک ڈالتے ہیں، نمک نظر آتا ہے، کچھ کچھ مکس ہو جاتا ہے، کچھ رہتا. چینی ڈالتے ہیں، چینی نظر آتی ہے، گھل جاتی ہے. اس نے آپ کیا کہیں گے؟ سولوشن بن گیا. اچھا جی، پانی ڈالا دودھ میں، مل جائے گا. جی میں نے گم کرنے کے معنی میں آپ کو سمجھائی ہے بات، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک.
چیز اپنے آپ کو گم کر رہی ہے اس میں. صحیح. ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. بہت پرانی کہاوت ہے. نمک کی کان میں جو چیز جاتی ہے وہ نمک ہو جاتی ہے. لکڑی ڈال دیں، جو مرضی ڈال دیں، وہ نمک ہو جائے گی. درست ہے. نمک کی کان میں یہ صلاحیت ہے کہ جو اس میں آ جائے وہ اس کو نمک بنا دے. تو پھر اللہ کی راہ میں بھی تو ایسا کوئی ہونا چاہیے تھا کہ جو آئے اس پہ اللہ کے رنگ چڑھ جائے. سبحان اللہ. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق اپناؤ. کیا مطلب؟ تم میں وہ چیزیں نظر آئیں کہ کہیں کہ واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے. تو فنا فی الشیخ پہلی منزل ہے کہ انسان اپنی تمام عادات پر، خواہشات پر قابو پا کے ویسا ہو جائے جیسا شیخ ہے. ٹھیک ہے. یا شیخ جیسا چاہتا ہے. یہ فنا فی الشیخ پہلا درجہ. اس سے اگلا درجہ آئے گا فنا فی الرسول. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایسا پکا ہو جائے گا کہ کہیں گے کہ یہ تو نبی کے ذات میں فنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو گیا. پھر وہ درجہ اس کو فنا فی اللہ تک لے جائے گا کہ وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء افعال میں فنا. صحیح. تو یہ فنا اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا بابا رب سے جوڑ، بابا سب سے توڑ. کیا مطلب؟ تو دل میں جو دنیا کہیں آئی ہوئی ہے نا، اس کو نکال کے اللہ کی محبت، اس کی رضا ڈال لینی ہے. پھر آپ اس کی رضا کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں، خیال آئے گا جھٹک دیں گے. تو یہ وہ درجے ہیں. لیکن یہ مرشد کی رہنمائی کے بغیر طے نہیں ہوتے، یا اس کی توجہ کے بغیر طے نہیں ہوتے. اگر خود سے ہو سکتے ہوتے تو سب کر لیتے. بالکل اسی طرح. تو یہ وہ درجے ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی اپنی کتاب بتائی تھی اوراد مشائخ، اس میں میں نے ان سب جتنے ہیں، جس طرح آپ وہ سوال کر رہی تھی، میں آپ کو اگر مختصراً بتاؤں. تصوف کا ہے، ذکر کس کو کہتے ہیں، محاسبہ کس کو کہتے ہیں، مراقبہ کس کو کہتے ہیں، رابطہ کس کو کہتے ہیں، نسبت کس کو کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں میں نے فنا فی الشیخ کے لیے لکھا، مرشد کامل سے ایسی کمال عقیدت و محبت کہ اس کے اخلاق و اعمال اور احوال ظاہری اور باطنی کا آئینہ دار اور پیکر بن جانا. میں نے آسان لفظوں میں وہ سمجھا دیا آپ کو. حال باطنی نسبت، ایک تو قال ہے، میں بول رہا ہوں، حال باطنی نسبت. سالک جو سلوک کی منزل طے کر رہا ہے اس کو سالک کہتے ہیں، جو ہوش والا ہوتا ہے. جو مجذوب ہوتا ہے، سینسز میں نہیں ہوتا، اس کا ذکر نہیں. باطنی نسبت جب سالک پر ظاہر ہو تو اس کا جو ظہور ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں. یعنی روحانی طور پر مشاہدہ کا کمال. میں نے کہا نا پردے ہٹتے جائیں گے. بالکل. تو آپ کو ابھی تو صرف میں نام لے رہا ہوں چیز کا، پھر مجھے پتا ہوگا یہ چیز ہے کیا، اس کا حال ظاہر ہوگا. ایک کالر سے سوال بھی لے لیتے ہیں آپ کی جی ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نواز بات کر رہا ہوں بیرین سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے اور کوئی بندہ درود شریف نہ پڑھے تو جبرائیل امین، اور اس بندے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو جبرائیل امین نے آمین کہا. تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بہت اکثر لوگ وہاں پہ نماز میں نام لے رہے ہوتے ہیں، کوئی سائڈ میں نام لے رہا تھا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس بارے میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ کیا کہیں گے کہ بندے کو درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں. میں اپنے بارے میں رائے دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. صحیح. اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی رد نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک، شکریہ. جی جی آپ اسی طرح قال ہے، روحانیت کے احوال کی صرف گفتگو. وجد یہ چیخنے چلانے کو نہیں کہتے، نہ رونے کو کہتے ہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب حالت ہے جس کا غلبہ بہت اچھا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کی جلد پر
اس کا اثر خون پر اثر ہوتا ہے اور آپ کے اندر کپ کپی ایک ہوتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ کیفیت ہے، وہ خود بخود ہوتی ہے، وہ آپ اس طرح دکھاوا نہیں کر سکتے، یعنی جب تک اندر تک وہ اثر خود بخود ہوگی، تب تک نہیں ہوگی، وہ خود بخود ہوگی. کپ کپی تاری ہو گئی جناب، آپ کی کیفیت بن گئی. لوگ سمجھتے ہیں شاید ہلنا، اس میں زیادہ ہلنا، وہ آپ کے اندر وائبریشن ہو رہی ہے، تو وہ آپ خود بخود ہوگی، جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں. ناسوت عالم شہادت کو کہتے ہیں، زمین و آسمان اور جو کچھ مشہود ہے یعنی ظاہر. ملکوت عالم غیب کو کہتے ہیں، جیسے روح اور فرشتے. جبروت صفات الہی کا مرتبہ. اسی طرح لاہوت خالص ذات کو ذات بہت کو کہتے ہیں. تو یہ تمام ان کی اصطلاحات جو ہیں یہ سمجھا کر آپ کو لفظوں سے زیادہ